गर्मियों की छुट्टियां, एक दहशतनाक नावल। बाब अव्वल, आगाज छुट्टियां। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही चार दोस्त, अहमद, आरिफ, साइमा और बिलाल, ने फैसला किया कि वो शहर की गर्मी से बचने के लिए एक पुराने गांव का सफ़र करेंगे। ये गांव शुमाली पहाड़ों के करीब वाक़ था, जहां एक कदीम हवेली के बारे में मशहूर था कि वो खाली है, मगर लोग वहां रात गुजारने से डरते हैं। अहमद ने कहा, यार, छुट्टियां हैं, मज़े करेंगे, कोई मुहिम जोई होनी चाहिए। आरिफ ने हंसते हुए जवाब दिया, मुहिम जोई? सुना है इस हवेली में जिन बसेरा करते हैं। लोग कहते हैं रात को वहां औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर आखिरकार हिम्मत दिखाने पर आमादा हो गए। बाब दोवम, हवेली का साया। जब वो गांव पहुंचे तो फिजा में अजीब सी खामोशी थी। दिन ढल रहा था और सूरज की किरणें हवेली की टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे और ठंडी हवा के साथ किसी के सरगोशी करने जैसी आवाज आ रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। बिलाल ने धक्का दिया तो चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और अजीब सा बोसीदा माहौल था। दीवारों पर पुराने तस्वीरी फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें कुछ तस्वीरों की आंखें यूं लग रहा था जैसे वो हरकत कर रही हूं। बाब सोम, पहली रात का खौफ। चारों दोस्तों ने एक बड़ा कमरा चुन लिया। जमीन पर पुराने कालीन बिछे हुए थे। कोने में टूटा हुआ झूलने वाला कुर्सी रखी थी जो हल्की हवा में खुद बखुद हिल रही थी। रात को जैसे ही सब सोने लगे, अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की छनक सुनाई दी। अहमद ने कहा, ये आवाज़ तुम सब ने सुनी? सब खामोश हो गए। दिल की धड़कन तेज होने लगी। आवाज़ करीब आती गई, फिर यकदम बंद हो गई। उसी लम्हे खिड़की के पास सफ़ेद लिबास में एक धुंधली सी औरत दिखाई दी। इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था, मगर इसकी आंखें सुर्ख अनगारों की तरह जल रही थीं। बाब चहारम, छपे राज। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग ने इन्हें खबरदार किया, इस हवेली में मत रहो। ये जगह मनहूस है। बरसों पहले यहाँ एक खानदान कत्ल हुआ था। उनकी रूहें आज तक चैन से नहीं सो सकें। मगर दोस्तों ने उनकी बात को मजाक समझा और दोबारा हवेली लौट गए। इस रात आरिफ के कान में कोई सरगोशी करने लगा, चले जाओ, वरना तुम सब मर जाओगे। वो डर के मारे उठ बैठा, मगर बाकी दोस्त सो रहे थे। इसने देखा कि कोने में झूलने वाली कुर्सी पर वही औरत बैठी है, आहिस्ता आहिस्ता झूल रही है। बाब पंजुम, दहशत की इंतहा। तीसरी रात सब ने तय किया कि वो हिम्मत दिखाएंगे और ऊपर की मंजिल पर जाएंगे। वहाँ एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। बड़ी मुश्किल से खोलने पर अंदर अंधेरा और बोसीदगी थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। उसी वक्त दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया। खिड़कियों से भयानक हंसी गूंजने लगी। कमरा सर्द हो गया जैसे बर्फ पड़ गई हो। बिलाल ने अपनी टार्चा जलाई तो कोने में एक लटकती लाश नजर आई, जो झूल रही थी। लाश की आंखें अचानक खल गईं और वो नीचे गिरा। चारों दोस्त चीख मार कर भागे। बाब शशम, आखिरी अंजाम। अहमद ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर मेन गेट बंद था। साइमा के पीछे किसी ने हाथ रख दिया। जब उसने पलटकर देखा तो इसकी चीख निकल गई, वही औरत इसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। एक एक करके दोस्तों की चीखें हवेली की खामोशी में गुम होने लगें। सुबह के वक्त सिर्फ गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर 4 जले हुए बैग पाए। दोस्त कहाँ गए, कोई ना जान सका। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जब गर्मियों की रात को इस हवेली के करीब से गुजरूं तो 4 नौजवानों की हंसने और चीखने की मिली जली आवाज़ें सुनाई देती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, सीज़न 2, हौलनाक वापसी। बाब अव्वल, पुराना राज फिर जाग उठा। पहले सीज़न के बाद गांव वाले समझते थे कि वो हवेली अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। मगर हकीकत इसके बरअक्स थी। गर्मियों की नई छुट्टियों में अली, हमजा, जैन और सिकंदर,
4 نئے دوست نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کے بارے میں تحقیق کریں گے، کیونکہ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اصلی ہانٹڈ پلیس دکھانا چاہتے تھے۔ گاؤں والے ڈراتے رہے، وہاں مت جانا۔ پچھلے سال 4 لڑکے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ مگر یہ نوجوان ہنس پڑے۔ ان کے کیمروں پر نائٹ ویژن تھا، مائکروفون تھے، اور ان کے دل میں صرف شہرت حاصل کرنے کی خواہش۔ باب دوم، واپس حویلی میں قدم۔ رات کے وقت وہ حویلی پہنچے۔ دروازہ بند تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہاتھ لگایا، خود بخود کھل گیا۔ علی نے فوراً کیمرہ آن کیا اور کہا، دوستو، یہ دیکھو، کوئی ہاتھ نہیں لگا پھر بھی دروازہ کھل گیا۔ کیا یہ جن ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسموں سے ٹکرائی۔ دیوار پر وہی خون سے لکھا ہوا جملہ اب بھی موجود تھا، مگر الفاظ بدل چکے تھے۔ واپس مت آؤ، تم بھی نہیں بچو گے۔ باب سوم، پہلا حملہ۔ زین نے سیڑھیوں کی طرف کیمرہ گھمایا۔ اچانک اوپر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ سب اوپر دوڑے۔ کمرہ خالی تھا، لیکن دروازے کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ سکندر نے ٹارچا جلائی تو وہ سایہ دیوار پر چپک کر غائب ہو گیا۔ اچانک ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی، اور علی کا کیمرہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ جب اس نے اٹھایا تو اسکرین پر صاف نظر آیا، 4 پرانے لڑکے، احمد، عارف، سائمہ، بلال، خون میں لت پت کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ باب چہارم، حقیقت بے نقاب۔ حمزہ نے ڈرتے ڈرتے پرانی کتابوں کی الماری کھولی۔ اندر ایک ڈائری رکھی تھی، اس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ یہ حویلی ایک ظالم جاگیردار کی تھی، جو نوجوانوں کو اغوا کر کے ان پر ظلم کرتا تھا۔ وہ انہیں قتل کر کے حویلی کے مختلف حصوں میں دفن کرتا۔ مرنے والوں کی آہیں آج بھی حویلی میں گونجتی ہیں۔ اسی وقت ڈائری خود بخود جلنے لگی اور کمرے میں ایک بدبو پھیل گئی۔ باب پنجم، انتقام کی رات۔ رات کے 12 بجے حویلی کی لائٹیں، جو کہ اصل میں ٹوٹی پھوٹی تھیں، خود بخود جل اٹھیں۔ دروازے بند ہو گئے، سب دوست چیخنے لگے۔ زین کو کسی نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جب باقی دوست اسے بچانے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں لٹک رہا ہے۔ حمزہ نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی مگر اس کی زبان بند ہو گئی۔ آواز حلق میں اٹک گئی جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ باب ششم، حویلی کا قید خانہ۔ علی نے بمشکل ایک کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ سب وہاں چھپ سکیں، مگر اندر جانے پر زمین لرزنے لگی، دیواروں سے خون بہنے لگا، اور اچانک ان چاروں کے سامنے وہی لڑکے، احمد، عارف، سائمہ اور بلال، نمودار ہوئے، لیکن اب وہ انسان نہیں تھے، ان کی ہڈیاں باہر جھانک رہی تھیں، چہرے سڑ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، تم کیوں آئے ہو؟ ہم قید ہیں، اور اب تم بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے۔ باب ہفتم، اندھیرا انجام۔ صبح کے وقت گاؤں والے پھر سے حویلی کے باہر جمع ہوئے کیونکہ رات بھر وہاں چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، مگر جب اندر گئے تو کوئی نہ ملا، صرف زمین پر 4 نئے بیگ پڑے تھے، جلے ہوئے، اور ایک دیوار پر تازہ خون سے لکھا گرمیوں کی چھٹیاں، سیزن 3۔ باب اول، گاؤں کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ پچھلے 2 برس میں حویلی میں جو کچھ ہوا، اس نے گاؤں کو خوف میں جکر لیا۔ اب کوئی وہاں جانے کا نام بھی نہیں لیتا تھا، مگر اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں 3 بہن بھائی، حسن، نمرہ اور الیشا، اپنے کزن فاروق کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ سب شہر کے پڑھے لکھے تھے اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حسن نے کہا، یار یہ سب توہم پرستی ہے، بھوت کہاں ہوتے ہیں، پچھلے واقعات بس حادثے ہیں۔ لیکن نمرہ کو اندر ہی اندر خوف محسوس ہو رہا تھا، اسے خواب میں بار بار وہی حویلی نظر آتی، جس کے اندر 4 لڑکے خون میں لت پت چیخ رہے تھے۔ باب دوم، حویلی کا نیا چہرہ۔ چاروں بہن بھائی رات کو کیمرے اور لائٹس لے کر حویلی کی طرف نکلے۔
لیکن اس بار حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حویلی پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ دروازہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا بلکہ نیا سا لگ رہا تھا۔ دیواروں پر رنگ و روغن تھا، جیسے کسی نے اسے دوبارہ آباد کر دیا ہو۔ نمرا نے دھیرے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کھنڈر تھی۔ دروازہ کھلا تو اندر روشنی اور فرنیچر موجود تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئے، پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ باب سوم، قیدیوں کی واپسی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کے سامنے احمد، عارف، سائمہ اور بلال، پہلے سیزن کے لڑکے، نظر آئے۔ لیکن وہ اب عام انسانوں کی طرح لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم قید ہیں، ہمیں آزاد کرو۔ ہر سال نئے لوگ آتے ہیں، ہم ان کی روحوں کے بدلے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہوتے ہیں، پھر دوبارہ قید ہو جاتے ہیں۔ فاروق نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تمہیں قید کس نے کیا ہے؟ کمرہ ہلنے لگا، چھت پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ عورت کے روپ میں تھا، سفید لباس، سرخ آنکھیں، بال زمین تک۔ اس نے قہقہا لگایا، یہ سب میری قید میں ہیں، اور اب تم بھی۔ باب چہارم، حویلی کی حقیقت۔ نمرا نے حویلی کی دیوار پر ایک پرانا تعویذ دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ لگایا، اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ سب ایک ویران قبرستان میں کھڑے تھے، جہاں درجنوں قبریں کھلی تھیں اور اندر سے لاشیں باہر دیکھ رہی تھیں۔ الیشا نے چیختے ہوئے کہا، یہ حویلی اصل میں قبرستان کے اوپر بنی ہے، اسی لیے یہ لعنتی ہے۔ لاشوں نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کر دی، اور ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگیں۔ باب پنجم، قربانی۔ احمد نے حسن کو پکڑ کر کہا، ہم تبھی آزاد ہو سکتے ہیں جب کوئی زندہ ہماری جگہ قربانی دے۔ تم لوگ اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک کو قربان کرنا ہوگا۔ سب کے اوثان خطا ہو گئے۔ کون اپنی جان دے، کون اپنے بہن بھائی کو چھوڑے؟ فاروق نے فیصلہ کر لیا، اگر ہماری قربانی سے یہ سب ختم ہوتا ہے تو میں تیار ہوں۔ جیسے ہی وہ بولا، عورت کا سایہ قہقہا لگا کر اس پر جھپٹا۔ فاروق زمین پر گرا اور اس کی چیخ پورے قبرستان میں گونج گئی۔ باب ششم، آخری لمحہ۔ اچانک قبرستان روشن ہو گیا۔ لاشیں اپنی قبروں میں واپس جانے لگیں۔ احمد اور باقی قیدی لڑکوں کے چہرے پرسکون ہو گئے اور وہ دھیرے دھیرے روشنی میں غائب ہو گئے۔ لیکن عورت کا سایہ اب بھی باقی تھا۔ اس نے نمرا کو گھور کر کہا، یہ ختم نہیں ہوا، ہر گرمیوں کی چھٹی میں واپس آؤں گی۔ پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باب ہفتم، واپسی۔ اگلی صبح گاؤں والے حیران تھے۔ حسن، نمرا اور الیشا زندہ تھے مگر فاروق غائب تھا۔ حویلی پھر کھنڈر بن چکی تھی، جیسے کبھی آباد ہوئی ہی نہ ہو۔ دیوار پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، فاروق واپس آئے گا۔ سیزن 4 میں، گرمیوں کی چھٹیاں، سیزن 4، آخری انجام۔ باب اول، خوف کی واپسی۔ فاروق کی قربانی کے بعد سب کو لگا کہ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ حویلی کا سایہ اب بھی باقی تھا۔ گاؤں والے اب وہاں جانے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ حسن، نمرا اور الیشا شہر واپس گئے لیکن ان کے دل سے وہ بھیانک لمحے مٹ نہ سکے۔ سال گزرنے کے بعد، جب پھر گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو نمرا کو بار بار ایک ہی خواب آنے لگا، فاروق خون میں ڈوبا ہوا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، مجھے آزاد کرو، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ باب دوم، حویلی کی طرف آخری سفر۔ تینوں بہن بھائی نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اس بار انہوں نے ایک بزرگ عامل کو ساتھ لیا جس کا نام حاجی صاحب تھا۔ وہ برسوں سے تعویذ اور روحانی علاج کرتے آئے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، یہ حویلی قبرستان پر بنی ہے، یہاں ظلم کے شکار لوگوں کی روحیں قید ہیں۔ اگر ہم ان سب کی مغفرت کی دعا اور قرآنی تلاوت کریں تو یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھو، بدرو تمہیں روکے گی۔ باب سوم، بدرو کا مقابلہ۔ وہ سب رات کے وقت حویلی پہنچے۔ اس بار اندر داخل ہوتے ہی دیواروں سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔
اچانک فرش سے خون بہنے لگا اور وہی عورت نمودار ہوئی، سفید لباس، لمبے بال، سرخ آنکھیں۔ اس نے قہقہا لگا کر کہا، تم پھر آ گئے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی لمحے فاروق کی روح ظاہر ہوئی، مگر وہ بدرو کے قابو میں تھی۔ اس کا چہرہ کالا اور آنکھیں خالی کھوکھلی گڑھوں کی طرح تھیں۔ نمرہ نے روتے ہوئے کہا، فاروق بھائی، ہم تمہیں بچانے آئے ہیں۔ باب چہارم، آخری جنگ۔ حاجی صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ بدرو زور سے چیخنے لگی، دیواریں ہلنے لگیں، چھت ٹوٹنے لگی۔ فاروق کی روح چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ نمرہ نے دعا پڑھتے ہوئے تعویذ فاروق کی پیشانی پر رکھا۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی، بدرو تڑپنے لگی اور زمین میں دھنسنے لگی۔ باب پنجم، آزادی۔ روشنی ختم ہوئی تو حویلی مکمل طور پر خالی ہو گئی۔ احمد، عارف، سائمہ، بلال اور فاروق، سب روحیں پرسکون چہروں کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوئیں۔ عورت کی بدرو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حویلی جو برسوں سے لعنتی تھی، اب ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ باب ششم، نیا آغاز۔ صبح جب گاؤں والے آئے تو وہاں حویلی کی جگہ صرف ایک ہموار زمین تھی، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، اب یہ زمین پاک ہو گئی ہے، اب کبھی یہاں بدرو نہیں لوٹے گی۔ نمرہ اور اس کے بھائی بہن سکون سے شہر واپس گئے۔ ان کے دلوں سے بھی وہ خوف نکل گیا جو برسوں سے ان کے ساتھ تھا۔ آخری پیغام، اب گاؤں والے وہاں بلا خوف بستے ہیں۔ گرمیوں کی راتوں میں کبھی کسی کو نہ چیخیں سنائی دیتی ہیں نہ سائے نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی ختم ہو گئی، بدرو ہمیشہ کے لیے مٹ چکی۔ گرمیوں کی چھٹیاں، سیزن 4، آخری باب ہے، جس میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور سکون واپس آ جاتا ہے۔